बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्वी, प्रोग्राम इवनिंग आवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 26 मई है, 24 शव्वाल है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुमीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सतह में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज से हम एक नए मौजू का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, उसका हमने इंतखाब किया है। असर ज़हूर के ऊपर हमारी मुसलसल जो है वो हर जुमेरात को इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर गुफ्तगू हुआ करेगी। जो पूरी दुनिया के हालात हैं, जो खुसूसन मुस्लिम दुनिया के अंदर और इससे बाहर जो कुछ भी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायातों से, अक़वाल से जो कुछ भी मुहद्दिसीन ने, मौरख़ीन ने किताबों में कलम बंद किया है, उन तमाम चीज़ों को एक तरतीब के साथ, एक सिलसिले के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ताकि आपको भी अपने साथ आगाह रखा जाए। जो कुछ भी आपके क़ुर्ब जवार में हादसात और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको जो है वो आपके अज़ान आलिया तक उनको पहुँचाया जाए, आपके इल्म में हो। और जो भी जब हम ज़हूर की बात करते हैं, इमाम ज़माना रूही व अरवाहुल फ़िदा के आने की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें अलामात हतमी व गैर हतमी नज़र आती हैं। तो उनकी क्या शिनाख्त है और उनको हमने किस तरह से देखना है, उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग तरीन उलमा हैं, उनका नज़रिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमारे पहले शो की तमीदी गुफ्तगू होगी। आज हम इसके अंदर जो कुछ मौज़ूआत आने वाले अय्याम में आपके सामने रखी जाएँगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। और हमारा आज का जो मौज़ू है वो चूँकि आज तमीदी गुफ्तगू है, इसलिए सिर्फ़ असर ज़हूर रहेगा। असर ज़हूर को हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब हिंदुस्तान से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा सलामत रखे आपको और तमाम मौजूदीन को। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। क़िबला, जिस तरह से हमारा मौज़ू मुस्तक़िल जो है वो असर ज़हूर रहेगा और इसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत जो कि एक ममालिक के नामों के साथ, इलाक़ों के साथ, मंतक़ों के साथ जो कुछ रिवायात में ज़िक्र हुआ है कि असर ज़हूर में क्या-क्या हालात वहाँ पर दरपेश होंगे, क्या मसाइब दरपेश होंगे, किस तरह से उस बाबत जो है वो इत्तला दी गई है ताकि दुनिया को आगाह किया जाए, ताकि उनसे कम जो उसके नुकसानात हैं, उनसे जो है वो बचा जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले तमीदी गुफ्तगू के एतबार से कि असर ज़हूर है क्या? क्या जो हमारा दौर है जिसमें हम इस वक़्त ज़िंदगी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या ये वही दौर है जिसको असर ज़हूर कहा गया? और अगर वो है तो इसको हम किस तरह से शिनाख्त करें कि हम उस दौर में आ चुके हैं? इसके ऊपर क़िबला गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइए। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुस्तमईन, सामीईन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। उसूर ज़ुहूर या असर ज़ुहूर, ये बहुत ही अहम मौजू है और इस मौजू पर ज़ाहिर की तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए और हमारे जवानान को, बच्चों को और आलमे बशरियत को, जहान इंसानियत को इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो किस दौर से, किस असर से, किस ज़माने से, किस पीरियड से, किस टाइम से गुजर। आपने इरशाद फरमाया कि क्या ये दौर जिसमें इस वक्त जहान बशरियत का मुरूर हो रहा है या गुजर हो रहा है, इस वक्त दुनिया या हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये असर ज़ुहूर है? यकीनन। मैं ताज़ीज़न जवाब में अर्ज़ करूँगा कि तमाम रिवायात और हदीस व अक़वाल व तवारीख़ व मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के बयानात और उनके ज़ुब्दे और उनके कलाम को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन ये असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
اب بڑی باتیں ہیں کہ عالم دین سے سوال کیا گیا، آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کافی گفتگو فرمائی ہے اور تمام جوانوں کو، مومنون کو، مومنات کو اس سلسلے میں اویئر کیا اور بیدار کیا ہے۔ اور اگر ہم روایت دیکھیں تو جو زمانہ ہمارے اس وقت گزر رہا ہے جوانان، یہ عصر ظہور کا ہے، یہ وقت ہے امام وقت سے یقیناً کنیکٹ ہونے کا، اور یہ فیل کرنے کا کہ اس وقت دنیا کے ہر ملک میں، ہر ریف و اریاف و مدن و قرا و بلد و بلدان و دول میں اس وقت مشاکل ہی مشاکل ہے، اور ہر مناطق میں اگر آپ دیکھیں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عصر ظہور کی طرف التفات نہیں ہے، عصر ظہور کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور جبکہ قرآن کی آیت یہ کہتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، عصر ظہور کی قسم۔ دیکھیں لفظ عصر وقت کو کہتے ہیں، غور فرمائیے گا، توجہ دیجیے گا، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم جس میں بشر زندگی گزار رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اگر لفظ آمنو کو اگر ہم دیکھیں تو ایمان صرف خدا پر ایمان لانے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، والایمان بالائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصی طور پر ایمان حضرت حجت خدا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان۔ تو پوری دنیا جہاں خسارے میں بھی ہے، اور پوری دنیا جہاں خسارے میں اس وقت ہے عصر ظہور میں، اور قرآن یہ مسلسل آواز دے رہا ہے، دیباچے فکر بشری میں یہ آیت واقعہ نقش ہو چکی ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ کیا اس کا امتزاج اس زمانے سے ہے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو پروردگار نے قسم کھایا ہے؟ اس آیت میں نے اس آیت کو اس لیے پیش کیا کہ اس آیت کو مسلسل نمازی اپنی نمازوں میں اس سورے کو پڑھتے ہیں۔ ہاں یقیناً اس آیت کا، اس سورے کا امتزاج ہے عصر ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ خدا نے اس عصر ظہور کی قسم کھائی ہے، پروردگار عالم نے عصر ظہور کی قسم کھایا، زمانے کی قسم جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی عصر ظہور انسان خسران میں ہے۔ تو اب خسران میں یقیناً ہے، ہاں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صراط انسانیت اور جادہ بشریت اور طرق آدمیت سے بشر ہٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر طرف پرابلم کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو عصر ظہور، یہ جو لمحات اس وقت گزر رہے ہیں، یہ عصر ظہور سے متعلق ہے، اور ہم سب عصر ظہور میں، ہر اس وقت عصر ظہور میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس میں کچھ ضرورت حیات بھی ہے، کچھ مستلزمات بھی ہے، کچھ ایسنشلز ہے، کچھ چیزیں جو مسٹ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ علامات بھی ایسی ہیں جو کہ محتوم ہیں، جس کو روایت کے جو الفاظ ہیں جس کو کہتے ہیں محتوم، حتمی ہیں، یعنی یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں، اس کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے اللہ کی خدمت میں باقاعدہ بیان کریں گے کہ ادلہ کے ساتھ، براہین کے ساتھ، روایت کے ساتھ، آیت کے ساتھ۔ تو عصر ظہور کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں روایات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن 5 علامات ایسی ہیں کہ جن کو محتوم قرار دیا ہے، یعنی عند الجمیع، تمام روایات، تمام مصنفین، مؤلفین، مدبرین، معلمین، مدرسین اور عاقلین کے نزدیک جو ہے محتوم قرار دیا گیا، ان علامتوں کو، انڈیکیشنز کو حتمی قرار دیا گیا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ قبل قیام القائم علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ کے قیام سے پہلے سفیانی، یمانی، ان کا خروج ہوگا، ان کا خروج ہوگا، والمناد من السماء، اور آسمان سے آواز آئے گی۔ ایک جوان یہ سوال کر سکتا ہے آسمان سے کس طرح کی آواز آئے گی؟ آسمان سے آواز آئے گی، حجت خدا کا نام پکارا جائے گا، نام پکارا جائے گا۔ اللہ غور کیجیے گا۔ چوتھی چیز کیا ہوگی؟ وہ خسف فی البیداء۔ خسف فی البیداء یہ کیا چیز ہے؟ یہ مکہ اور مدینے کے مابین ارض کو، منطقے کو، علاقے کو
خسف البیدہ کہا جاتا ہے۔ خسف البیدہ کیا چیز ہے؟ خسف فی البیدہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی زمین پھٹے گی، شق ہوگی، زمین پھٹ جائے گی، اور اس زمین میں جیوش طغیان و سفیان، یا سفیانی یا طغیانی جو ان کا لشکر ہے، وہ زمین تلے دب جائیں گے، دھس جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جو اس کا لشکر سفیانی لشکر جو یہاں پر ایک بڑے باریک بات یہ ہے کہ زلزال جو ہے، زلزلہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہاں پر خسف کو استعمال کیا گیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ جی دیکھیں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو یہ قرآن کی جو آیت ہے زلزلے کے متعلق ہے کہ جس سے ہل جاتے ہیں، ارض بھی ہل جاتی ہے۔ قرآن کی جو صورت ہے وہ زلزال میں جو ہے وہ وائبریشن ہوتا ہے۔ میں ذرا اس کو واضح کر دوں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ زلزال میں وائبریشن یوں وائبریشن ہوتا ہے، زمین جو ہے وائبریٹ کرتی ہے، اور خسف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹ جاتی ہے۔ تو اس وقت جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں خسف کا وجود نہیں ہے، بلکہ زلزال ہے، وائبریٹڈ ہو جاتی ہے زمین یا مناطق یا دول یا علاقے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، کتنے پوائنٹ کا زلزلہ آیا ہے، اور اگر زیادہ پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں تو بلڈنگیں گر جاتی ہیں، ورنہ وائبریشن ہوتا ہے۔ بٹ جو خسف ہے وہ زمین پھٹ جائے گی، دھس جائے گی، اس زمین کے اندر یہ جوش طغیان و سفیان اس کے اندر یہ دھسیں گے۔ پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے، یہ محتوم ہے اس لیے تاکہ دیباچے میں تمام ناظرین کی یہ بات آ جائے کہ محتوم پانچویں چیز کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا؟ پانچواں انڈیکیشن کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ 5 انڈیکیشنز اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کا امام آ رہا ہے۔ یہ 5 علامتیں اگر سامنے آپ کی آ جائیں اور یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لو کہ امام وقت بہت قریب۔ اور یہ بھی جملہ عرض کر دوں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں جب سفیانی خروج کرے گا تو کتنے دن کے بعد، کتنے سال کے بعد امام کا ظہور ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی سال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سفیانی کئی سال تک حکومت کرے گا، یا طغیان کرے گا، یا قتل کرے گا، یا جرائم کرے گا، یا تدمیر کرے گا، تخریب کرے گا تو کئی سال کے بعد امام آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ہم آگے اپنے ناظرین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب سفیانی کا چونکہ آپ نے ابھی نام لیا اور آپ اس کو ابھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، سفیانی کے مراحل کتنے ہوں گے اور کتنے سفیانی ہیں، اس پر ہم ابھی آگے بڑھ کے جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کنٹینیو کیجئے، بسم اللہ۔ ایک اور انڈیکیشن آخری سن لیجئے، 5واں انڈیکیشن یہ ہوگا قتل نفس الزکیہ او قتل نفس الزکیہ، ایک محترم شخصیت کا قتل ہوگا، ایک محترم عبد خدا کا قتل ہوگا۔ تو یہ 5 محتوم انڈیکیشن ہے۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی جو علامت ہے، انڈیکیشن ہے سفیانی کا، یمانی کا خروج۔ دوسری انڈیکیشنز آسمان سے امام زمانہ کی آواز آئے گی، یا حجت اللہ، یا حجت اللہ، امام زمانہ علیہ السلام کی آواز، یعنی قدرت کی طرف سے ملک، انجل اور فرشتے آواز دیں گے، اور پوری دنیا میں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یو کے لوگ سنیں گے، مکے کے لوگ سنیں گے، مدینے کے لوگ سنیں گے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں آواز گونجے گی، یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی۔ تو اس طرح سے آواز گونجے گی پوری کائنات میں، حجت خدا کی آواز گونجے گی، اور یہ آواز امام زمانہ خود اپنی زبان سے نہیں دیں گے کہ انا المہدی، انا المہدی، ایسا نہیں ہے، خدا آواز خدا کی جانب سے ہوگی، یعنی من جانب اللہ یہ آواز ہوگی۔ چوانان غور کر لیں، ہم آواز نہیں دیں گے کہ میں آ گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، خدا کی جانب سے جو محتوم علامتیں، خدا کی جانب سے پورے یونیورس میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک آواز گونجے کہ حجت خدا کی، یعنی ایک انڈیکیشنز خدا دے گا کہ آپ کا امام آ رہا ہے، اب تو بیدار ہو جاؤ۔ اس کے بعد نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ تو یہ 5 انڈیکیشنز جب دنیا میں ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ علیہ السلام، اب یہ جملہ میں اس لیے تبجیلاً عرض کر رہا ہوں مولا حجت کی نظر میں، کہ اسی سال امام کا ظہور ہو جائے گا، یعنی یہ 5 حتمی علامتیں، 5 انڈیکیشن جس وقت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ بس فوراً امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر۔ اچھا اس میں آیت اللہ بہجت نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب وہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام پکارا جائے گا تو اس میں ان کو جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ امام حسین السلام
سے اور उनकी भूख और प्यास से भी किया जाएगा। इसमें भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि जब वो यकीनन आयतुल्लाह बल्कि जब वो अपना तारुफ कराएंगे तो कहेंगे मैं उसका फर्जंद हूं जिसको भूखा और प्यासा रख के शहीद किया गया। मैं अर्ज तो यहाँ करूं पर आपकी खिदमत में कि आयतुल्लाह बहजत एक अजीम शख्सियत और आरिफ और कनेक्टेड, मौला से बहुत कनेक्टेड शख्सियत का नाम है। और इन्होंने जो इरशाद फरमाया, जब इनसे सवाल किया गया, मुझे भी ज़ियारत का शरफ मिला, तो सब झुका के पहले वो रोने लगे आयतुल्लाह बहजत, और उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि वो ज़ाहिर सी बात है जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। और ये जुमला भी बड़ा मशहूर है उनका कि फ़ज़ाइल व मसाइब भी इमाम ज़माना पढ़ेंगे, गिरिया करेंगे बाकायदा। और जो जुमला आप मुसलसल पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया तो आंसू रोती है, बदलत दुमो दम, खून के आंसू इमाम ज़माना रोते हैं। बदलत दुमो, आंसू, दुमो कहते हैं आंसुओं को, आंसू के बदले जो शख्सियत आज कई सौ साल से कायनात में खून जो शख्सियत रोती है, उस शख्सियत को इमाम ज़माना कहते हैं। तो इमाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इमाम जो तारुफ कराएंगे अपना, अपने अजदाद से तारुफ कराएंगे, इमाम हुसैन से तारुफ, अली से तारुफ कराएंगे। और एक जुमला और अर्ज कर दूं, आयतुल्लाह बहजत का ये जुमला बहुत ही अमीक और बहुत ही दकीक है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरे जवानों, जिस दिन आपको यकीन हो जाए कि आपका इमाम, आपका मौला आपको देख रहा है, उस दिन आप कोई गुनाह नहीं करोगे। उस दिन से आप गुनाह कर ही नहीं सकते। मुमकिन है कि अगर एक इंसान अपने इमाम वक्त के सामने कोई गुनाह करे, अगर इमाम सामने बैठे हो गुनाह कोई करेगा नहीं कर सकता। तो जिस दिन आपको यकीन हो जाए कि इमाम की निगाह में देख रही हैं, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अमीर जुमला है उनका कि इमाम की निगाहें हमको देख रही हैं, तो फिर आप गुनाह नहीं करोगे। आज की इस गुफ्तगू में और इस प्रोग्राम में मैं इस जुमले को बहुत दकीक इसलिए अर्ज करूंगा, जवानों मेरे, आपका इमाम वक्त आपको देख रहा है। तो आज से यह कर लीजिए कि कोई देखे ना देखे, दोस्त देखे या ना देखे, इलाके के लोग, मंतके के लोग, अशायर, कबाइल, अफराद, अहबाब न देखें, मगर मेरा मौला मुझे देख रहा है। तो हमें वाकईन अपने मौला के लिए परहेज करना चाहिए और खुदा के लिए भी परहेज करना चाहिए कि हम खुद को गुनाहों से रोक सकें। जी सही। अच्छा, इसमें इस सारी गुफ्तगू में जहाँ पर हम असर ज़हूर देखते हैं, उन तमाम अलामात का जिक्र है। अभी आपने हतमी वगैरह हतमी का जिक्र किया। उलमा कहते हैं कि गैर हतमी बहुत तेजी के साथ, और वो है भी बहुत, कोई कम नहीं है, वो तकरीबन मतलब उसमें से पूरी होती रहती है। मगर जो हतमी है, जो कि उसके ऊपर जो है वो, जिस तरह से आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें होनी हैं, और इंशाअल्लाह आगे जो है वो इन मनातिक के हिसाब से, ममालिक के हिसाब से इसके ऊपर जो है वो हमारी गुफ्तगू होगी। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो जिक्र है वो कहत का जिक्र किया जाता है कि इमाम के आने से कबल जो है वो खुशहाली की वजह से होगा या जंगों की वजह से होगा। कहत की वार्निंग्स जो है वो इस वक्त भी हम बाज़ ज़राओं से सुन रहे हैं कि कहत के आसार, कहत की वार्निंग्स जो है वो जारी की जा रही हैं। तो क्या आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ रिवायात में मिलता है कि शदीद कहत होगा, शायद आई थिंक कि साल भर का उसका वक्त कहा गया है। इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? देखें, ये मासूमीन अलैहिस्सलाम जो हादी बशर हैं, जहान बशरियत के हादी हैं, नुमाइंदे इलाही हैं, और जो मुर्शिद कायनात हैं, जो बशरियत को सिरात इंसानियत पर ले जाने के लिए आए थे, उन्होंने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। मैं रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बहुत ही दकीक आपका सवाल है कि ये बहुत सारी बातें, उसमें ये जुमला जो आपने सवाल किया है कि व मौत ज़री व नक़्सुम मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात वल जराद, मौला फरमाया, ये रिवायत मौजूद है कि नक़्सुम मिनल अमवाल व समरात, माल में कमी वाक़े हो जाएगी, यानी हर तरफ कहत साली का मंजर होगा। और उसके बाद एक जुमला जो और रिवायत में आपको मिल रहा है, वो गौर कीजिएगा कि जो ज़राअत होगी और गल्लात जो पहले पैदा होते थे, वो अलामात में से ये है कि जब अलामात ज़ुहूर जो बयान किए जाते हैं, बहुत ही दकीक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कि जब आपको ये एहसास होने लगे और पूरी दुनिया में गल्लात की पैदावार कम होने लगे और कहत का बाजार
گرم ہونے لگے یا قحط کا اعلان ہونے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور قریب ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں ایک لفظ اور مجھے ملا، وقلۃ الرائعین، یہ جملہ بہت ہی دقیق ہے۔ اللہ اللہ، وقلۃ بہت سبحان الرائعین اللہ۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ہر چیز میں نقص ہوگا۔ اور یعنی جو بھی مزارع، کسان کھیتی کرنے کا کسانی کرے گا تو وقلۃ الرائعین، جس چیز کی بھی کرے گا اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ اسے اگر 10 کنٹل گیہوں پیدا ہوتے تھے تو وہ 5 کنٹل، 4 کنٹل، 6 کنٹل ہو جائے گا اور اس سے کم ہو جائے گا۔ یا جو اور بھی مزرعہ ہے یا جو مزارع حضرات ہیں، جو کسان ہیں، جس طرح کی بھی کھیتی کرتے ہیں یا ثمرات لگاتے ہیں، پھلوں کا کرتے ہیں، ان سب تمام چیزوں میں ظہور امام زمانہ سے پہلے کمی واقع ہو جائے گی۔ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت بشر کے ذہن میں اور یونیورس میں یہ بات گونج رہی ہے۔ خود میں یہاں کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ میڈیا نے کچھ دن پہلے بھی یہ کہہ دیا کہ غلہ کی کمی ہونے والی ہے، خصوصی طور پر گیہوں کی کمی ہونے والی ہے۔ اور میں نے جب روایت دیکھی تھی 2 سال پہلے، میری نظر سے ایک روایت گزری تھی، تو میں نے کسی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیں اب ضرورت اس بات کی، خصوصی طور پر یہ سال جو اس وقت جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد جو سنوات اور سال گزریں گے اس میں غلات کی بہت کمی واقع ہو جائے گی۔ اور میں بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، غلات کی کمی واقع ہو جائے گی۔ دولت تو ہوگی لوگوں کے پاس، سونا تو ہوگا، مگر کھانے کے لیے گیہوں نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بہت ہی غور کیجیے گا، اناج نہیں ہوگا۔ اور شاید اس مسئلے کو لے کر 2 سال پہلے جو ائمۃ الاطہار نے بیدار کیا ہے کہ یہ سب چیزیں عذاب الہی بن کر آ رہی بشر کے اوپر، اس کے جرائم اور اس کے گناہ کی وجہ سے، تو قلت الرعین جو ہے یہ چیز واقع ہوگی ظہور سے پہلے۔ جی تو اس کے اوپر اس کا رائے حل کیا ہے؟ اس میں ساتھ میں کچھ احادیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کچھ، کیونکہ مطلب اب جب لوگوں کے سامنے ان چیزوں کی، ان مشکلات کا ذکر رکھیں تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساتھ میں اس کا رائے حل بھی اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ بھی اگر مکمل ہم نہیں رکھیں کیونکہ بہت طولانی ہو جائے گا، تو کم از کم تھوڑی دعوت فکر دیتے رہیں تاکہ لوگ اس طرف براؤز کر لیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تھوڑا سا کوئی رائے حل بھی اگر تھوڑا سا پیش کرے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے، راہ حل یہ ہے کہ جیسے قرآن نے بھی، حدیث نے بھی اسراف کو منع فرمایا ہے اور غذاؤں کو برباد کرنے کی بڑی ملامت کیا ہے اور سرزنش کی ہے ان افراد کی جو غذا کو برباد کرتے ہیں، حاجت ہوتی تھوڑی سے آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، بہت سرزنش کیا ہے۔ تو راہ حل یہ ہے کہ اسراف سے پرہیز کریں اور اس کے علاوہ، اسراف کے علاوہ متوجہ رہیں۔ بلکہ میں نے یہ جملہ کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ خصوصی طور پر غلات کا جو مسئلہ ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت مشکلات پیش آنے والی ہے اور شروع ہو چکی ہے یہ مشکل، تو انسان کم از کم غلے کا انتظام، یعنی غذا کا انتظام، مثلا گیہوں کا انتظام یا جو چیزیں اس کا انتظام کر کے رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ امام سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قریب اسی وقت ہم ہو سکتے ہیں، راہ حل یہی ہے کہ جب ہم گناہ کی دنیا سے باہر آ جائیں، جب ہم لغزشوں کی دنیا سے باہر آ جائیں، جب ہم ایک انسان بن کر، بشر بن کر، آدمی بن کر، مسلمان بن کر، مومن بن کر، متقی بن کر زندگی گزاریں، اور پھر ہم اپنے اندر جو چھپے ہوئے ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے وجود میں خود گناہ، میں اپنے اندر گناہ اگر دیکھ رہا ہوں، میرے وجود سے گناہ ہو رہا ہے، تو میں اسے اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں اور زیادہ سے زیادہ خدا سے اور امام سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ امام زمانہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو اس وقت امام زمانہ آپ کی خود نصرت کریں گے اور آپ کی فکر میں بھی تائیداً اس طرح کی فکر آئے گی جو آپ کے لیے راہ حل ہوگی۔ اور وہ افراد جو امام سے کنیکٹ ہوں گے، جو امام سے قریب ہوں گے، انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ بسم اللہ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسوی بھائی اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون میرے بھائی؟ کہاں سے؟ میں حسن بول رہا ہوں لندن سے۔ حسن بھائی لندن سے، بسم اللہ جی فرمائیے میرے بھائی۔ جی تو اچھا، میں بھی دیکھا ٹاپک، ابھی میں کام ختم کر کے آیا تو میں نے دیکھا بڑا اچھا ٹاپک آپ کا چل رہا ہے، اور خاص کر کے غذا کے بارے میں جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ قلت ہوگی، اور یہ مولا کی بھی حدیث ہے۔
تو جیسے یہاں پر لوگوں کے گارڈن ہیں، اگر اپنے گارڈن میں تھوڑا بہت غلہ کچھ اگائیں، اگر ایسی مصیبت آنے والی ہے تو یہ مطلب بہتر نہیں ہوگا کہ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ تھوڑا بہت کچھ کریں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی لالچ نے جس طرح سے دنیا میں مسائل پیدا کیے ہیں. سپلائی چین کے اوپر آج کل زندگی ہے نا انسان کی. اگر ہم اپنے گھر میں نگاہ دوڑائیں تو ہمارے پاس کسی ایک ملک کی کوئی تمام چیزیں نہیں ہوتی، پوری دنیا سے مختلف جگہوں کی ہوتی ہے. جی دوسری بات یہ کہ میں زیارتوں پہ گیا، حج پہ گیا، میں نے دیکھا کہ کیونکہ ٹھیک ہے لوگ پیکج پے کر دیتے ہیں اور پلیٹ بھر بھر کے اتنا سا کھائیں گے اور باقی سارا بن میں پھینکتے تھے. بلکہ میں کہتا تھا وہاں پہ لوگوں سے کہ بھائی تم یہ کھانا کیوں برباد کر رہے ہو، اور ہوکے میں اتنا نکال لیتے ہیں. یہی مسجدوں میں ہوتا ہے، وہاں بارگاہ میں ہوتا ہے کہ بھائی کھانا لے لو، اگر بعد میں بھوک لگے تو اور لے لو. اتنا پھینکتے ہیں کہ اسراف نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن صاحب، بہت شکریہ. خدا جی قبلہ اس طرف بھی اشارہ کیجیے گا کہ مزید جو ہے اصل میں جتنی بھی راہیں ہیں انسان کی سمجھ میں آ رہی ہیں، بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے عرض کی کہ اسراف نہ کریں. مطلب خدا نے جو رزق اتارا ہے وہ سب کے حساب سے اتارا ہے. جب ہم اسراف کرتے ہیں تو کوئی بھوکا رہ جاتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی میں بس مولانا صاحب کو بھی سلام پیش کروں گی، اور بہت اچھا آپ کا پروگرام ماشاء اللہ سے ہو رہا ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی، جو صحت سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور ابھی کچھ پچھلے کالر نے بھی یہی کہا کہ ہمارا اسراف اور ہماری ہوش جو ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ زیارات ہو، حج ہو، شادیاں ہوں، مجالس ہوں، تو کائنڈلی اگر آپ اپنے اس پروگرام کے توسط سے ایک بات اگر ہم ساری مملکت کو پہنچا سکیں، اسپیشلی پاکستان میں، کہ وہاں پہ اسراف جو شادیوں کا جو ایک زمانہ آیا تھا کہ ون ڈے شروع ہو گئی تھی شادیوں میں. تو میرے حساب سے آئی ڈونٹ نو کہ سب لوگ ایگری کریں گے نہیں کریں گے، تو آج کل جو حالات ہے اس میں 4 فنکشن ہوتے ہیں، اور جو شادیوں میں پورے بفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ویسٹیج بھی ہوتی ہے، اور وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ بعد میں بچنے کے بعد ریسٹورینٹ والے لے لیتے ہیں، دین وہ اس کو مہنگی پرائزز پہ اگلے دن بیچتے ہیں. تو اس سے فائدہ صرف تاجر برادری کو ہوتا ہے، لیکن اس میں اسراف بہت ہوتا ہے. تو اور جو ہمارے ملک کے معاشی حالات آج کل چل رہے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے. تو کائنڈلی آپ مولانا صاحب سب لوگ جو ہے پاکستان کو بالخصوص یہ میسج پہنچائے کہ وہاں پہ 1 ڈش 2 ڈش اس سے زیادہ جو ہے نہ کریں. پلیز اسراف سے بچیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے ادھار لے لے کے سب کور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر تاکہ ان کا جو ہے برا نام نہ ہو، تو ان کے لیے بھی ریلیف ملے. اور اس میں بہت ویسٹیج ہے جس کو اور جو کھلانے والے ہیں، آپ پلیز جو کھلانے والے ہیں وہ بیک اینڈ سے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ریلیف ملے گا اور تھوڑا اسراف کم ہو. اتنی گیدرنگ میں آپ تو خود ہی جانتے کتنے بفے لگے ہوتے ہیں. اب تو سیلیڈ کی الگ پارٹ ہوتی ہے، ڈیزرٹ کی الگ پارٹ ہوتی ہے، ہر چیز. تو ہم اگر امام کے ماننے والے ہیں تو ہم کہیں سے تو ریفلیکٹ کریں. ہمارے تو امام نے ہی نہیں ایکسیپٹ کیا کہ ان کے گورنمنٹ نے کہیں سے بھی کسی بھی ایسی گیدرنگ میں پھینکے جہاں پہ زیادہ جو ہے اسراف ہوا. تو کائنڈلی اگر آپ اور مولانا صاحب یہ میسج پہنچا دیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ میری بہن. بہت اچھی بات قبلہ. خدا حافظ. السلام. خدا حافظ. بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے سامنے ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ان کے یہاں کے جو طور طریقہ تھا، مطلب وہ تمام چیزیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، تو شیعہ کا مطلب پیرو اور نقش قدم پہ چلنے والا. ٹھیک ہے، میں کوئی بھی انسان مولا امیر المومنین کی طرح سے نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ سارے کام سر انجام دے سکتا ہے، اتنی قوتیں ہے ہی نہیں، اور نہ اس کو کہا گیا ہے. مگر سیرت پہ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہونی چاہیے نا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مطلب اسراف کے حوالے سے، جس طرح ہمارے فنکشنز ہیں، جس طرح اب ایک سامنے قحط کا سامنا ہے،
اور ہم لٹا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ یقیناً خار نے اچھی اقتراح پیش کیا اور نبذہ پیش کیا ہے جو حالات اس وقت پوری دنیا میں ہیں، اور اس کا میں نے مشاہدہ خود بھی کیا ہے۔ یہ بات میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے شادیوں میں کہ تقریباً 20% کھانا جو ہے، 30% کہیں 15% کہیں 20% کھانا برباد ہوتا ہے۔ بوفے سسٹم جب ہوتا ہے تو اس میں لوگ بہت زیادہ، میں نے دیکھا کہ روٹیوں کو باقاعدہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے، اور یہ مسلمان کی شادیوں کی بات یہ میں ان افراد کی شادیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا وہ افراد جو کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں۔ تو اسراف ایک ایسا برا عمل ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اسراف ایک ایسا برا عمل ہے، جوانان غور کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی اسراف آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اسراف کی وجہ سے روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا، جی ہاں، جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس نے اسراف کیا، جہنم میں؟ ہاں، جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، اسی شہر میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، اور حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کو یہ عمرہ افراد یا امیر افراد یا صاحب ثروت افراد اگر ان کے حق کو ادا کر دیں، دے دیں، تو کوئی بھی شخص اس منطقے میں، اس ریف میں، اریاف میں، مدینے میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، اس مملکت میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہے، یہ مولا کا جملہ، میں یہ جملہ چاہوں گا کہ اسے پوری دنیا بشریت غور سے سن لے، پھر میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے قول کا خلاصہ پیش کروں، جب یہ دیکھو کہ کسی بھوکے کو جب دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے حق کی روٹی کسی نے دبا رکھی ہے، اس کی روٹی کسی نے چھین لی ہے، اس کی روٹی کسی نے، اس لیے بھوکا ہے۔ ورنہ پروردگار کائنات ہے، وہ اس نے ہر بشر کے لیے رزق کو خلق کیا ہے۔ رزق آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اس کے لیے بھی، چیونٹی کے لیے۔ بٹ اگر کوئی فرد کسی قریے میں، کسی ریف میں، کسی علاقے میں اگر بھوکا ہے، کوئی فیملی بھوکی ہے، تو اس کے رزق کو، اس کی روٹیوں کو کچھ امیروں نے دبا رکھا ہے جو ان کے حق کو نہیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ اسراف کر رہے ہیں، اسراف سے برباد کر رہے ہیں۔ غربا کا، ضرورت مندوں کا جو حق ہے، جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، جو حقوق العباد ہے، اس کو وہ ادا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے یہ بھوک مری ہے۔ تو اسراف بھی ایک بہت ہی اب دیکھیں نا، اس میں خمس بھی رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی رکھی ہوئی ہے، اور پھر ایک جگہ پر یہ بھی تو ہے نا قبلہ کہ اگر کہیں پر دولت کی ریل پیل دیکھو تو سمجھو کہ اس میں حرام شامل ہو گیا، کیونکہ اگر خمس نہیں دیا جا رہا، اپنے عزیزوں کو نہیں دیا جا رہا، غریب جو محتاج ہیں، جو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، تو شامل ہو گیا نا۔ ایک آدمی سمجھ رہا ہے سب دولت میری ہے، میں نے کمائی ہے، میری ہے، مال تو خدا کا ہے، آپ نے تو دینا ہے اس میں سے، یہ تمام چیزیں بھی نا۔ جی، افسوس کی بات ہے کہ وہ افراد جو مسجد میں سمجھتے ہیں خدا موجود ہے، مجلس میں سمجھتے ہیں امام موجود ہے، مصائب میں یہ سمجھتے ہیں امام وقت موجود ہیں اور امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن شادیوں میں جب پہنچتے ہیں تو ان کا روپ بدل جاتا ہے، یا شادیوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی تشکیل بدل جاتی ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، ان کا سلیقہ بدل جاتا ہے، عجیب سی کیفیت میں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے ایسے افراد کو شیعہ کہتے ہوئے، جو شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر اتنے گناہ کرتے ہیں شادیوں سے پہلے، اس کے مقدمات میں گناہ، شادیوں کے پروگرام میں کیا رجال اور نساء کا اختلاط، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اسراف کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اموال جو ہے لوٹنا، اور غربا اور مساکین اور اہل منطقہ جو ہے بھوک سے اور پیاس کی شدت سے اور بھوک کی طرف سے غربا مر رہے ہیں، تو یہ کیا گناہ نہیں ہے؟ ویڈنگ سوٹ لاکھوں کا، ایک شب کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں کا سوٹ، ایک شب بھی پورا نہیں، گھنٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اسی سوٹ میں دلہن کو اور دولہے کو بے پردگی کے ساتھ اس کی فوٹو کھینچی جاتی ہے، اس کی ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور دیگر وسائل کے ذریعے سے اس کی بے حیائی کو نشر کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں یہ افراد،
افسوس کی بات ہے. اور یہی افراد اچھا کہتے ہیں کہ اچھا کڑوی باتیں ہیں، مگر یہ ہمیں کرنی پڑیں گی معذرت کے ساتھ، کہ مطلب اب جب اس طرح سے کسی نے شادی کی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی، کیا وہ امام زمانہ کا انصار میں شامل ہوگا؟ ان کے انصاروں میں مطلب مقدمہ ہے نا، مقدمہ معصیت خدا سے شروع کیا نا، مقدمہ معصیت خدا سے شروع کیا. اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو میں وضو کروں گا نا، وضو کا مقدمہ میری طہارت ہے، اور طہارت کا مقدمہ احتیاط ہے. میں احتیاط نہیں کرتا تو میری نماز کہاں ہوگی؟ پھر بات تو یہ ہے، مقدمات کی چیز دیکھی جائے گی نا. نہیں ہو سکتی. اور الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے، اور جو بات حق ہے اسے کہنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر میں اس برے عمل کو انجام دے رہا ہوں تو مجھے برا لگے، نو پرابلم، بٹ آپ کو کہنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، عالم کو، خطیب کو، ذاکر کو، مومن کو، مومنات کو حق بات بولنا چاہیے. نہ بولنے کی وجہ سے جرائم بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے جو اس وقت جو اسراف کا مسئلہ ہے، آج جو بھکمری ہو رہی ہے، اسراف کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. شادیوں میں تو بے انتہا اسراف کا سلسلہ جاری ہے. اسراف بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جادہ اہل بیت سے ہٹ بھی جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر امام سے بات کریں، اور امام سے کہیں کہ مولا جو عمل دے رہا ہوں کیا آپ کی نظر میں صحیح ہے. خود اپنے ضمیر سے سوال کریں. عالم مولانا پوری ویڈنگ میں سوائے نکاح کے اور شاید ایک دو جگہ حدیث قصہ پڑھے جانے کے علاوہ جتنی رسومات ہیں اس میں کوئی اسلامی نظر آتی ہے جس پہ لاکھوں کروڑوں روپے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. اب جب ان تمام چیزوں کے اثرات تو آنے والی نسل کے اوپر پڑنے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں مولا اس کو انصار بنائے امام زمانہ کا. کیسے بن جائے گا انصار؟ اس کا مقدمہ دیکھیں آپ. مطلب انصار کے لیے تربیت شرط ہے. ایک فوجی جب فوج میں جاتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. قرآن نے یہ ہمیشہ اور شاید بشریت کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے. اور جمعہ کے دن جس وقت جمع غفیر ہوتا ہے، خدا نے اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا، بل لسان پیغمبر اگرچہ کہ مستحب ہے مگر حکم ہے. تو یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ویزکیہم کا جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. یہ ویری امپورٹنٹ اینڈ ایسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکچوئل میسج آف قرآن کی. یزکیہم کیا چیز ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ ضروری ہے. ایک انسان ویری ایجوکیٹڈ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بٹ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو بدتمیز ہوگا، سلیقہ گفتگو اس کے اندر نہیں ہوگی، بیٹھنے کا انداز اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، گفتگو کرنے کا سلیقہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ایجوکیشن کے ساتھ یعلم الکتاب والحکمہ کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. جب تزکیہ نفس ہوگا تو انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس کو پاک کرنا، آلودگی سے پاک کرنا، گناہ سے پاک کرنا، لغزشوں سے پاک کرنا، جرائم سے پاک کرنا، نفس امارہ کی حکمرانی سے خود کو باہر نکالنا. اور مولا علی بن ابی طالب شان کائنات، جلال کائنات، تفسیر کائنات، تبجیل کائنات، تنویر کائنات، توقیر کائنات، امام کائنات، مولائے کائنات کی ولایت میں داخل ہونا ہے. ولایت کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں جوانوں سے عرض کروں. ما ہی الولایہ، ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وجود کو علی بن ابی طالب یا ائمۃ الاطہار کے حوالے کر دینا، اپنی حیات کو، اور مکمل تسلط کاملہ دے دینا. یہ ولایت ہے کہ مولا آپ ولی ہیں، یعنی میرے وجود پر، میری سانسوں پر، میرے ایکشنز پر، میرے آپ جو ہے وہ مکمل ولی کائنات اور میرے ولی ہیں، میرے مولا. جی بالکل. نہیں آپ دیکھیں سیرت ہمارے سامنے ائمہ کی موجود، اقوال رسالت ماب ہمارے سامنے، تمام چیزیں، یعنی کچھ چیز ہمارے سامنے گمشدہ ہو، پوشیدہ ہو، ہمیں اس کا معلوم نہ ہو، غیب ہو، معلوم بھی ہے سب. مگر اب آپ دیکھتے ہیں، ویسے ایک بار اس کو میں اور ڈسکس کر لوں تھوڑا سا، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا کہ اب جب ابتدا ہو رہی ہے ایک نئی نسل کی، یعنی ایک نکاح سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے پردگی وغیرہ، یہ تو قبلہ جو آپ فرما رہے ہیں تو بعض چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب اس کے بعد مخلوط محفل میں ناچ ہوئے گا. پھر اس کے بعد جب یہ سارے مراحل سے گزر جائیں گے، اولاد ہوگی تو مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھی جائے گی کہ اب یہ امام زمانہ کے سپاہی بنے، یہ ایک اچھا سردار بنے. اب
مطلب اب اس بچے کے، اس بیچارے کے بچے کے ماں باپ کے کہ جب شادی ہوئی وہاں تو ہو رہا تھا ناچ، تو اب یہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے کیا؟ اب یہ سخت باتیں ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں. تو بہرحال خیر، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں، پھر میں بڑھوں گا کہ ظہور سے قبل کچھ اموات کا ذکر ہے، کچھ اموات کا ذکر ہے قبلہ، اس پر ہم بات کریں گے، سرخ و سفید اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے جو آخری پوائنٹ پہ بات کی اس کو آپ مکمل کریں. اجیال ہے، جو نسلیں ہیں، اس کی تربیت کا سلسلہ بچے کی ولادت یا طفولت یا اس کی عمر سے اس کا آغاز یا اس سے شروع نہیں کیا جائے گا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے، میں جملہ اور بھی عرض کر دوں زبدتاً، کہ فکری امتزاج جب ہو جائے اور یہ ہو کہ اس بندے کی اب شادی ہونے والی، اس وقت ذہنی طور پر تربیت کا آغاز فکر میں پہلے ہوتا ہے. یعنی فکر کی پہلی تربیت ہوگی، تھاٹ کی پہلی تربیت ہوگی. مور اسینشیل امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل تھاٹ. ہماری جو تھاٹ ہے اس کی تربیت ہونا ہے. اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو جب امتزاج ہوتا ہے زوج اور زوجہ کا، اقتراب ہوتا ہے، امتزاج ہوتا ہے، تو ولادت سے پہلے، قبل اس کے کہ شیطان آپ کی فکر کی تربیت کرے، شادی سے پہلے جو مراسم ہیں، جو رسومات ہیں، اس کی اگوائی تو شیطان کرتا ہے. فکر کی بھی اگوائی شیطان کرتا ہے، مراسم میں بھی شیطان آگے آگے، رسومات میں بھی شیطان آگے آگے، تمام شادی کے تمام برنامے میں شیطان آگے آگے. جو نکاح کا تھوڑا سا مرحلہ بچتا ہے، شاید اس وقت جو چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، مختصر سا لمحہ، بس وہی ہے. اس کے علاوہ، اس سے پہلے، اس کے بعد تو مکمل جب اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کوئی کر دے گا. اور اس کے بعد جب بچے پیدا ہوں گے تو یہ بشر اور انسان کے قدرت سے یہ بچہ نکل جاتا ہے. اب جب یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت میں عرض کرتا ہوں جسم کی نہیں ہوتی. جوانوں غور کرنا، میں فیملی سے یہ بات عرض کرنا ہوں، تربیت فکر کی ہوتی ہے. غور کیجئے گا، تربیت تھاٹ کی ہوتی ہے. تربیت جسم کی نہیں ہوتی کہ وضو کرنا میں نے سکھا دیا اپنے بیٹے کو، غسل کرنا سکھا دیا میں نے اپنے بیٹے کو. یہ تربیت تھوڑی ہے، یہ تو ایک انفارمیشن آپ نے دے دیا کہ بیٹا ایسے وضو کر لو، ایسے غسل، چہرہ دھل لو، یہ کر لو. دس از ناٹ تربیت. تربیت جو ہے وہ فکر کی تربیت ہوتی ہے. فکر، آپ کے بچے کی فکر کیا ہے؟ آپ کے بچے کی فکر کنیکٹڈ ہے امام وقت سے، اور کنیکٹڈ کب ہوگی؟ جب آپ کی فکر امام سے کنیکٹڈ ہوگی. اور بچہ وہی کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل میں نے دیکھا ہے. پریکٹیکل، اگر میں اپنے ماں کے قدم کو چوموں گا تو مجھے اپنے بیٹے سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا ماں کے قدم کو چومو. میرا بیٹا خود اپنی ماں کے قدم کو چومے گا. اور میں نے خود اپنے گھر میں اس چیز کو دیکھا. اگر میں نے اپنے ماں کے قدم کو چوم لیا جا کے، تو بیٹا جو ہے جاتا ہے، میرا چھوٹا والا، وہ جا کے اپنی ماں کے قدم کو چومتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا نہیں اس سے. مگر یہ تربیت جو فکری تربیت ہے وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور فکر کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور فکر کی تربیت اس وقت ہوگی جب تزکیہ نفس ہو. تزکیہ نفس کے ساتھ فکر کی تربیت ہوگی. اور تزکیہ نفس اس وقت ممکن ہے جب آلودگی سے، گناہوں سے، لغزشوں سے ہم خود اپنے آپ کو روکیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ امام وقت خود رش کریں اور آواز دیں کہ فلاں گھر میں میرا ایک ناصر رہتا ہے، فلاں گھر میں میرا ایک بچہ جو ہے وہ میرا چاہنے والا اور میرا ناصر ہے وہ. جی اچھا، قحط کے بعد مختلف اموات کا ذکر حدیث کے اندر، جی مثلا سرخ موت، سفید موت، اس کا بڑا ذکر ہے، اور عصر ظہور اس سے بہت ہی مربوط ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو کھولیں. سرخ موت سے مراد کیا ہے؟ سفید موت کتنے قسم کی ہیں؟ یہ معاملات کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے، یہ جو وقت جس میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو میں نے آیت پیش کیا تھا، اس آیت کے ذیل میں یہ وقت عصر ظہور، جزاکم اللہ، عصر ظہور کا، عصر ظہور ہے، بلکہ کہہ لیجئے عصر خود بھی وقت کو کہتے ہیں. یہ عصر ظہور ہے، ظہور وقت ہے یا ظہور کا ٹائم ہے، پیریڈ ہے. تو اس سے پہلے تو اس حالات میں جو موتیں ہوں گی، اگر آیات کے صفحات کو کھولیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موتیں بہت زیادہ ہوں گی. سفید موتیں بہت زیادہ ہوں گی، سرخ موتیں بہت زیادہ ہوں گی، ایکسیڈنٹل موت زیادہ ہوں گی، امراض کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے. امراض بہت زیادہ. آج دیکھ لیں اس وقت بیماریوں کا، نئی بیماریوں کا آغاز ہو رہا ہے. نئی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی کورونا کی شکل میں، کبھی ٹاؤن کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. ابھی افریقہ میں ایک بیماری اور سننے میں آ رہی ہے. تو یہ موتیں جو ہوں گی، اگر زیادہ موتیں ہونے لگیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے. اور ایکسیڈنٹل موت ہوگی،
آپسی عقائد کی لڑائی میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے، وہ بھی موتیں بہت زیادہ ہوں گی، بیماریوں اور بلا کا نزول ہوگا. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد کو جب یہ دعا تھی تو یہ کہا تھا کمیل یاد رکھنا اس دعا کو روز پڑھنا، اور یہ پیغام جہان بشریت کو روز نہیں پڑھ سکو تو ہفتے میں، نہیں تو ورنہ سال میں، اور اگر یہ بھی توفیق نہ ملے زندگی میں ایک بار تو اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. یہ جملہ جہان بشریت کے لیے بہت اہم ہے کہ میرے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بلا میرے اوپر نازل ہوتی. تو بلا میں یہ امراض بھی ہے، یہ بیماریاں بھی ہیں. اس کا مطلب اللہ جو ہے بیماریوں میں جہان بشریت کو تھوڑی مبتلا کر رہا ہے، ہم خود اپنے گناہوں کی وجہ سے بلاؤں کو اپنے اوپر نازل کروا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو موتیں سرخ اور سفید موتیں جس طرح سے آپ کورونا کہہ لیجئے، پوری دنیا میں جو اس وقت سفید لبادے میں دنیا کو اڑا دیا گیا تھا، اور کیا کیا سلسلہ ہے یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں، اور کس طرح سے بلاؤں میں جہان بشریت گر رہی ہے، ایک نئی مصیبت میں گرنے جا رہی ہے. پھر ایک جو تیسری مصیبت بہت زیادہ دنیا میں آنے والی ہے وہ بھوک مری کی ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا لوگوں کے پاس مال کی پرابلم ہوتی تھی، پیسے کی پرابلم ہوتی تھی، فائننس کی، تو وہ تو ہوگی، مگر اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہونے والی ہے وہ بھوک مری کی ہوگی. یعنی غلات کم ہو جائیں گے، حنطہ کم ہو جائے گا، شعیر کم ہو جائے گا، ثمرات کم ہو جائیں گے، فواکہ کم ہو جائیں گے. اور جب یہ کم ہو جائیں گے تو گولڈ ہوگا مگر جو نہیں ہوگا، اس کے پاس گیہوں نہیں ہوگا، اس کے پاس آٹا نہیں ہوگا. گولڈ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں رکھے رہے مگر کھا نہیں سکتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت ہی سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ شعور سے کام لیں، اور امام وقت علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، جو ان کا پیغام ہے، اس سے اپنے آپ کو واقعا اس دیباچے میں اپنے آپ کو لے کر آئیں اور مولا سے کنیکٹ کریں، اس دنیا سے ذرا سا باہر آ جائیں جہاں ہم اس وقت اپنے آپ کو کھوئے ہوئے. بالکل، کیونکہ دیکھیں قبلہ بھی اب سامنے آپ کے جو ہے وہ لبنان میں کافی پرابلمز ہیں، مصر نے بہت بڑی خریداری اس زمین میں کی ہے بھی، اور دوسرے آپ کے سامنے یوکرین میں جس طرح سے غدر ہو رہا ہے، جس طرح سے جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک گیہوں کی باسکٹ کہا جاتا تھا، وہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ سب پھنس گیا ہے معاملہ. بڑے مسائل ابھی سے، اب یہ نہ جانے ابھی کتنا بڑھے گا اور اس کے دائرے میں کون کون آئے گا اور کیا معاملات ہوں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں، اقوال معصوم علیہ السلام کی روشنی میں تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کو بیان کیا جاتا رہے گا. قبلہ سرخ و سفید موت کا بھی ذکر ہوا، قحط کا بھی ذکر ہوا. آگے بڑھتے ہیں. پہلی زمین، معصومین نے فرمایا کہ پہلی زمین جو خراب ہوگی ایسے زور میں وہ سوریا کی ہوگی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوریا کے اوپر، مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا اور جھوٹ پھیلایا گیا کہ سوریا کے اندر جو ہے وہ اہل سنت کا قتل عام کیا جا رہا ہے. حالانکہ جو لوگ سوریا سے وابستہ ہیں یا ان کے وہاں تعلقات ہیں یا وہ عربی جانتے ہیں، وہ اگر پتہ کریں گے تو وہ ان کی وہ 190 ڈگری جو ہے وہ ان کی سوچ کا جو زاویہ ہے، جو ڈائمنشن ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا کہ وہاں پر کون سا گریٹر گیم تھا اور کس طرح سے وہاں پر جا کے لوگوں نے شہادتیں دیں اور مقدسات کو بھی محفوظ کیا اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی محفوظ کیا، مگر مسلمانوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ کنفیوز کیا گیا اس معاملے میں. تو پہلی زمین جو خراب ہوگی اصل ظہور میں وہ سوریا کی ہوگی، اور بھی سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ وہاں پر خود اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک لمبی مدت بتا چکے ہیں. آپ نے اس زمانے میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چاہوں گا کہ وہ احوال ہمارے ناظرین تک بیان فرمائے. قبلہ پہلی بات یہ ہے کہ سنتاً و شیعیتاً یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ارض شام، زمین دمشق یا سوریہ کی زمین خراب ہوگی، یہ دوسری بات ہے. تو میں ناظرین کی خدمت میں، مشاہدین کی خدمت میں بہت ذمہ داری سے اور بہت ہی اطمینان قلب کے ساتھ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں، غور کیجئے گا میرے اہل سنت بھائی بھی جہاں سن رہے ہیں وہ اس بات کو غور کریں، دنیا میں سوریہ، شام، دمشق اور خصوصی طور پر منطقہ زینب، سٹی آف سیدہ زینب، وہ جگہ ہے، مرکزی جگہ ہے جہاں پر دو میناریں ہیں. ایک مینار سے ہمارے اہل سنت بھائی اذان دیتے ہیں اور دوسرے مینارے سے اہل تشیع اذان دیتے ہیں، اور اسی میں ایک جگہ مسجد اہل سنت کی اسی حرم کے اندر، اور ایک جگہ مصلی ہے اہل تشیع کا. تو یہ مرکزی جگہ ہے جہاں سے اہل سنت اور اہل شیعت دنیا کو اتحاد کا، التفات کا، محبت کا، معدت کا پیغام دے رہے ہیں. دوسری بات، دنیا میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ کافی میری زندگی کا وقت سیریا میں گزرا ہے اور گزر بھی رہا ہے اور آنا جانا بھی ہے.
تو میں عرض کروں گا کہ میں نے اس زمانے کو بھی دیکھا ہے کہ جب تو فکر بھی نہیں تھی قتال کی اور حرب کی اور جدال کی اور اس طرح کے جو ظلم کی، اس وقت بھی سوریہ کے اندر لفظ سنی اور شیعہ کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لفظ سنی اور شیعہ کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی شیعہ اور سنی شانہ بشانہ تھے، وہاں مذہب کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی کسی طرح کی کوئی فیلنگ، کوئی بات، کچھ نہیں۔ میں خود عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت حضرات خود سادات کا بہت احترام کرتے ہیں، وہاں ابھی بھی بہت کرتے ہیں، اور جنگ سے پہلے بہت کرتے تھے۔ شیعہ حضرات کا بہت احترام، شیعہ حضرات اہل سنت کا بہت احترام۔ اور پھر میں یہ جملہ عرض کر دوں، جناب بشار صاحب کی جو بیوی ہیں پریزیڈنٹ آف سیریا کی، وہ خود اہل سنت ہے۔ بشار الاسد کی جو وائف ہیں خود جو ہے اہل سنت ہیں۔ تو سیریا کے اندر تشیع اور تسنن کا کوئی مسئلہ نہ تھا، نہ ہے، اور انشاءاللہ نہ ہوگا۔ ہاں، کچھ سلفی طاقتیں جو ہیں، جو تدمیری اور تفکیری افراد ہیں، انہوں نے معامرتاً اس بیماری کو، مذہبی اور دھرم اور ریلیجن کی بیماری کو شام کے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کیا ہے۔ تو اب میں یہ ناظرین سے عرض کروں گا کہ جب آپ کبھی یہ سنیں کہ شام میں شیعوں نے اہل سنت کو قتل کر دیا، سنیوں نے شیعوں کو قتل کر دیا، سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، رونگ ہے، غلط باتیں ہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی آپ کو موقع ملے میرے جوانان، سنی باتوں پہ آپ نہ عمل کریں، بلکہ شام جا کر آپ خود دیکھ لیں کہ اہل سنت اور اہل شیعہ آپس میں کس طرح سے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ اور خود کچھ دن پہلے میرے ڈرائیور سے میری بات ہو رہی تھی، وہ جرمن میں ہیں اس وقت، تو انہوں نے مجھ سے عرض کیا وہ اہل سنت ہیں، تو میں نے ان سے مزاح میں کہا کہ حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہ میزائل جب گر رہے تھے قریب بالکل، اور اس وقت بہت حالات خراب تھے، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے مزاح میں کہا، اہل سنت ہیں وہ ڈرائیور جو تھے میرے، ان کا نام ابو حسین ہے، جرمن میں رہتے ہیں، جرمن چلے گئے وہ، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ آغا آپ کو پتا ہے کہ 300 میٹر دور جو ہے جب یہ ارہابی سلفی تدمیری پہنچ چکے تھے، تو اہل تشیع کے ساتھ ساتھ سنت نے مل کے حرم جناب زینب کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک مل کے بچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے جو ہے حرم جناب زینب کو، کہیں بھی کوئی بھی مقدسات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مقدسات ہیں اس کی حفاظت اہل سنت بھی کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ایک الگ ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے زمین شام میں خرابہ ہوگا۔ زمین شام میں جو مسجد اموی کی دیوار ہے اس کے لیے روایت ہے کہ وہ شق ہو جائے گی، اور ابھی میں نے خود اس کو دیکھا تھا 2 سال پہلے، میں جب گیا تھا وہاں پر، تو دیوار پھٹنے کی جو وہاں پر جو روایت ہے کہ اس کی ایک دیوار، جدار کی دیوار، اور دیوار اگر آپ دیکھیں تو بہت وسیع ترین دیوار ہے، جامع اموی کی، دربار یزید جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی دیوار بہت ہی وسیع ہے، عریض ہے اور آسان نہیں ہے، مگر اس میں بھی سلسلہ شق کا یعنی پھٹنے کا شروع ہو گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے جا کے، اور اگر کسی کو چاہیے تو میں اسے دکھا سکتا ہوں، آغاز ہو چکا ہے دیوار پھٹنے کا۔ تو یہ روایت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی یہ اس طرح کی گفتگو پائی جاتی ہے کہ جدار شام وہ پھٹے۔ مسجد کوفہ کے لیے بھی ہے نا، مسجد کوفہ کے بھی سامنے دیوار کے اس کے شق ہونے کا ذکر ہے۔ جی جی جی، اور وہ وہاں کا بھی ذکر ہے، مسجد کی بھی بہت ساری دیگر چیزوں کو لے کر روایت پائی جاتی ہے۔ امام زمانہ سے متعلق بہت ساری مسجد کوفہ کی روایتیں ہیں، مکے کی روایتیں ہیں، جدار کعبہ پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، وہاں سے امام زمانہ آواز دیں گے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ زمین شام میں خرابہ ہوگا، ہاں جی، زمین شام میں خرابہ ہوگا۔ اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جو شام کی سرزمین پر جو درعا ایک جگہ ہے، میرے جوانان، میرے اہل سنت بھائیوں، دیگر تمام مذاہب و ملل اور دھرم اور ادیان کے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر درعا سے اس مشاکل کا آغاز ہوا، لیکن مشاکل سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فکر کہاں سے آئی تھی۔ یہ جزیرہ عرب میں یہ فکر، تدمیری فکر کہاں سے آئی تھی، اور یہ دوائش کہاں سے بھیجے گئے تھے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیریا میں سنی اور شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سیریا میں جو بھی پرابلم تھی وہ باہر سے۔ آپ کی اجازت سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی بھائی، قبلہ صاحب آپ کو بھی سلامت ہوگا یا مدد مولا علی
ابھی بات آپ کر رہے تھے تو قبلہ صاحب میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ خانہ کعبے کا طواف رکا ہوا ہے اور لوگ موبائل لے کے خانہ کعبے کی عمارت کے اندر سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور لوگ بڑے جذباتی ہوئے ہیں وہاں پہ جو طواف کر رہے ہیں. تو قبلہ صاحب سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو کیا ہم ان باتوں پہ یقین کریں اور ان باتوں کو یقین کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے سچائی اور امام کے ظہور کی علامات میں یہ شامل ہیں، یا کہ یہ صرف ایک سائنسی ٹیکنیک کی وجہ سے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ اس قسم کے آئندہ بھی اگر کوئی آئے واقعات ہوں تو کیا ہم ان پہ یقین کر لیں کہ واقعی یہ امام کے ظہور کی نشانی ہے، یا ہم اس سائنسی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس انداز میں سوچیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، علماء بتاتے ہیں، اس طریقے سے سوچیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، مہربانی ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ. جی قبلہ، وہ جو آج کل ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، جی آیت الہی بھی ہے. خدا نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ جب بھی کوئی خبر آپ کی اس کی تحقیق کر لیں اور بغیر تحقیق اس خبر پر نہ عمل کریں، نہ اسے نشر کریں، نہ اسے آگے بڑھائیں. جی آپ کال لے لیجیے. جی نہیں وہ کٹ گئی. بسم اللہ، کنٹینیو. کوئی خبر آئے یا اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کی تحقیق ضرور کر لیں، اس لیے کہ یہ دور بہت ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے اور صحیح چیزوں کو غلط بھی کیا جا سکتا ہے. تو بغیر تحقیق اس پر یقین نہ کریں، تحقیق ضرور کریں اور نشر نہ کریں. کسی بھی حدیث کو، آیت کو، خبر کو، ویڈیو کو بغیر تحقیق نشر نہ کریں. جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں نشر نہ کریں. فرض کیجئے کہ کسی نے آپ کو ایک واٹس ایپ پر حدیث بھیج دی اور آپ نے دیکھا اس کو اور وہ حدیث کی نسبت امام کی طرف دے دی گئی اور آپ نے اسے نشر کر دیا. فرض کیجئے آپ نے رمضان میں نشر کر دیا بٹ وہ امام کی حدیث نہیں تھی، تو آپ نے بظاہر امام کے اوپر ایک تہمت لگائی، جھوٹ بولے، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو رمضان میں تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اور باقی دنوں میں تو اس میں بھی گناہ بعد میں. تو ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مرحلے سے میں خود بھی گزر چکا ہوں. ادارہ جامعہ لنڈن میں اشرا 2018 میں تھا. اس وقت ایک میسج بڑا وائرل ہو رہا تھا اور اس میں عربی میں جو حدیث کوٹ کی گئی تھی اس کا ٹرانسلیشن الٹا بالکل کر دیا گیا تھا. حدیث کچھ کہہ رہی تھی اور ٹرانسلیشن بالکل بدل کے. تو میرے سامنے جب لائے تو کہنے لگے کہ دیکھیے یہ ایسی حدیث مل گئی ہے ہم لوگوں کو. کچھ نے کہا کہ یہ دیکھیے حدیثیں وائرل ہو رہی ہے اور یہ مرجعیت کے خلاف ہے، علماء کے خلاف. تو میں نے برجستہ جواب دیا کہ دیکھیے کوئی بھی حدیث اگر علم سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہی ہے جو علم کی تائید کرے. مولا نے ہمیشہ علم کی اور عالم کی اور علماء کی تائید کی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. مختصر یہ میں جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو جب میں نے غور سے دیکھا، پڑھا، تو حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ترجمہ اس کا کچھ ہوا ہے. بٹ زیادہ تر لوگ عربی گرامر اور لطائف اور اس کے ترجمے سے آگاہ نہیں ہے. انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھا، اسے فارورڈ کرنے لگے. تو کبھی بھی آپ فارورڈ کسی حدیث کو ضرور پوچھ لیں کہ یہ واقعاً بات درست ہے یا درست نہیں ہے. تو میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ایک روایت اور پائی جاتی ہے کہ خراب حایت مسجد الکوفہ وقتل اہل مصر امیرہم. تو ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ظہور سے پہلے یعنی عصر ظہور میں کوفے کی دیوار بھی خراب ہوگی. یہ خراب کا لفظ یہاں پر آیا ہے. اور اہل مصر اپنے امیر کو قتل کریں گے، مار ڈالیں گے اسے. اب قتل سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ گولی مار دیں، کبھی کبھی اسے جیل میں مسجون کر دیا جاتا ہے اور اس سجن کی وجہ سے جو ان کا امیر مر جائے یا جو ہے دیگر طریقوں سے مر جائے، مختلف پر ہجوم کر دیا مختلف طریقوں سے. تو یہ تمام چیزیں تو شام کی سرزمین پر جو خراب کا معاملہ ہے، تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اگر آپ اس وقت جا کر دیکھیں تو دمشق جو ہے اجمل المنطقہ تھا اور سوریہ جو ہے اجمل البلد یا اجمل الدولہ. لوگ جو ہے رش کرتے تھے سوریہ جانے کے بعد، انہیں اتنا اچھا خوبصورت ملک انہیں واقعا خوشی محسوس ہوتی تھی. آج اگر آپ جا کے دیکھیں، جی بالکل بالکل، وَأَقْدَمُ الْبَلَدْ فِي الْعَالَمِ یعنی دنیا کا سب سے قدیم ترین اگر کوئی شہر ہے تو وہ دمشق ہے. سب سے قدیم ترین کوئی ملک ہے تو وہ شام ہے. اور بلاد شام اس لیے کہا جاتا ہے، بلاد شام اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف دول اور مناطق جس میں شامل تھے، اس لیے اس کو بلاد شام کہا جاتا ہے. اور مرکزی شامات،
جزاکم اللہ، شامات کا بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس میں آپ نے لفظ استعمال کر دیا تو میں روایت بھی پیش کر دوں. وَخَرَابُ الشَّامَات، خراب و الشامات، شامات میں تباہی مچ جائے گی، یعنی شامات کے اندر، یا یوں کہہ دوں کہ شام کی یا شامات کی شامت آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ کیوں کہا گیا؟ اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ پہلی زمین شام کی خراب ہوگی؟ یعنی کہ اشارہ تو یہ کہ پہلی زمین، یعنی کہ پھر آگے بھی بہت ساری چیزیں خراب ہونی ہیں. اس پر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت دقیق بات ہے. دیکھیں شام کو ہمیشہ جو ہے حکومت کے حوالے سے مرکزیت حاصل ہے. بنو عباس نے حکومت کیا، بنو امیہ نے حکومت کیا، صلاح الدین نے حکومت کیا، ہزاروں سال تک دنیا کے عمرا نے شام میں حکومت کیا. اور خراب شام شاید اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور اس پر جو روایتیں ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اقدم البلد ہے، ام البلد کہہ لیجیے اس کو، یعنی اقدم البلد ہے، اصل البلد ہے یہ، یعنی یہ وہ منطقہ ہے جو دنیا کا سب سے پرانا ترین ہے. یہاں پر حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر بھی آپ جائیں تو جبل پر آپ کو حضرت حابیل کی قبر نظر آئے گی. تو یہ وہ منطقہ ہے جہاں پر اس طرح سے خرابی کا یا تدمیر کا، تخریب کا سلسلہ، اور پورے صرف اور صرف ایک شام کے منطقے میں نہیں بلکہ شامات کسی بھی علاقے میں آپ جا کر دیکھیں تو سارے مناطق اجڑے ہوئے ہیں. اس وقت صرف دمشق اس وقت سلامت. اچھا شامات میں جو ہے وہ لبنان آ گیا، یہ بھی اس کا حصہ ہے. شامات کے اندر اردن آ گیا، فلسطین آ گیا، اردن آ گیا، یہ سارا پورا شامات ہے. اچھا یہ تھوڑی سی مناطق بھی آ گئے، مناطق بھی آ گئے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. یہ پرانی طور پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ناصبی بیلٹ بھی کہی جاتی ہے. اس میں سے بعض جگہوں پر جو ہے وہ غلبہ ناصبیوں کا بھی ہے. شاید اس وجہ سے دمشق نشانہ زیادہ بن گیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی شروع سے آخر تک چونکہ جو بیج جو بوئی گئی تھی دلوں میں، بنو امیہ نے جو بیج ڈالی تھی نفرت کی، اور ابو سفیان کے بیٹے نے یہ بیج ڈالی تھی نفرت کی. باقاعدہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو کھلونے دیے جاتے تھے، اور ان بعد میں جب وہ مانوس ہو جائیں تو کھلونوں کو چھین لیا جاتا. صرف ایک منطقی کی بات نہیں، پورے شام میں اس طرح سے نفرت کی بیج، جب بچے بڑے ہو جاتے تھے انہیں چھین لیا جاتا تھا ان کھلونوں کو. اور جب سوال کرتے تھے کون لے گیا تو بچوں سے کہا جاتا تھا علی نامی شخص آیا تھا وہ لے گیا. تو علی کے حوالے سے نفرت، اور اس کے علاوہ سفرات پر بھی علی کے اوپر باقاعدہ لعنتیں اور علی کی مخالفت. تو یہ منطقہ نفاق سے بھرا ہوا ہے. یعنی شام کی جو سرزمین ہے باقاعدہ طغیانی، سفیانی، یمانی، خراسانی، اور اس کے علاوہ دوائش اور دیگر تمام کے جو بالکل مجرمین ہیں جن کو کہہ لیا جائے. دور جدید میں بھی دیکھیں تو مجرمین، دور ماضی کا سب سے بڑا آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور سب سے بڑا دہشت گرد یزید جیسا خونخوار ٹیررسٹ اگر کہیں تھا تو وہ دمشق میں شام کے تخت پر بیٹھ خون کی ندیاں بہائی تھی. اور اسی سیرت پر چلتے ہوئے جو جی بہت اہم جگہ پہ قبلہ آگے اس شامل کریں گے. سفیانی کی تحریک کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وقت ہمارے پاس اب تقریباً 15 منٹ 14 منٹ رہ گئے ہیں. سفیانی کی جو تحریک ہے اور اس کے مراحل، مطلب سفیانی کتنے ہیں؟ آیا ابو بکر بغدادی نے دوائش کا پرچم کھولا، کیا وہی صرف ایک سفیانی تھا، یا سفیانی کے مراحل ہیں اور کئی ایک سفیانی ہیں؟ کیونکہ ہمارے جب احادیث کی طرف دیکھیں تو ہوتا ہے کہ امام زمانہ آ کر سفیانی کا مقابلہ کریں گے. یمانی اور خراسانی جو ہیں وہ امام کی رکاب میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، جو ہے وہ جنگ سفیانی سے ہوگی. اب من ہوا سفیانی، یعنی کتنے وہ ہیں، ہے کون وہ، کتنے ہیں وہ؟ دیکھیے سفیانی جو ہے، سفیانی کی شبیہ کہیے یا سفیانیت کا سلسلہ دمشق میں شروع ہو چکا ہے. اور ابو بکر البغدادی، میں نے اکثر یہ بات کہی تھی اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر البغدادی جو ہے سفیانی کے نقش قدم پہ چلنے والا سفیانی لہو تھا، جس نے دنیا کے سامنے اپنا صحیح روپ اور اصل روپ اور ایکچوئل فیس دنیا کے سامنے پیش کیا. تو آپ دیکھیں تو یہ اصل سفیانی تو وہ نہیں ہے،
کیونکہ اصل سفیانی جس سال ظاہر ہوگا اسی سال امام زمانہ کا ظہور ہوگا، یعنی جس دن سفیانی سامنے آ جائے سمجھ لیجئے کہ اب امام آ رہے ہیں. لیکن کیا یہ سفیانی سے اس کا تعلق ہے؟ ہاں سفیانی یہ بھی کہا گیا کہ مدت حمل ایک کسی خاتون کی مدت حمل اتنی مدت، اس کے بعد ظہور ہو جانا، یعنی 9 مہینے سے اوپر نہیں جائے گا اصل سفیانی کی بات جب سفیانی ظاہر کر دے. ایسا بھی ہے کچھ؟ ہاں میں نے روایت دیکھی ہے اور میرے پاس عربی کتب میں بھی موجود ہے کہ بنفس السنۃ یعنی اسی سال. پھر سوال کیا گیا 9 مہینہ یا 8 مہینہ، تو روایت میں ہے کہ 9 مہینہ بھی نہیں بلکہ مدت حمل کہہ لیجئے 9 یا 8 کی زیادہ تائید ہوئی ہے کہ 8 مہینہ کے اندر جو ہے وقت کا امام ظہور کر جائے گا، یعنی قبل التسعہ کہہ لیجئے اور بعد تکمیل 8 مہینہ پورے ہونے کے بعد یا 8 مہینے کے اندر، یا یوں جملہ کہہ دوں کہ اسی سال 9 مہینہ سے پہلے اور 8 مہینے کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے. کب؟ جب سفیانی جب خروج کرے گا. تو یہ سفیانی تو جب خروج کرے گا تو امام آئیں گے. لیکن یہ ابو بکر البغدادی کیا ہے؟ یہ ابو بکر البغدادی مقدمہ ہے جوانوں، یہ مقدمہ ہے. ظہور سے پہلے سفیانی کے آنے سے پہلے یا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ظہور امام زمانہ سے پہلے اس طرح کے کئی ابھی سفیانی نکلیں گے. اور یہ آ رہی ہے کہ ابھی دمشق کی سرزمین پر بھی قتال اور ابھی باقی ہے، شام کی سرزمین پر قتال باقی ہے، ترکیہ کے بھی اپنے مراحل ہیں، اور فلسطین میں بھی روایت پائی جاتی ہے. بلاد شام کا یہ منطقہ ہے، فلسطین میں ابھی بہت لہو بہے گا اور بہت زیادہ وہاں پر جنازے اہل فلسطین کو اٹھانے پڑیں گے اور بہت زیادہ دنیا درد سے روئے گی، کانپے گی، اتنا زیادہ فلسطین میں ظلم ہونے والا ہے. اور شام کے کچھ منطقے میں بھی ابھی اور بہت زیادہ ظلم ہونے والا ہے. اور اس وقت بھی میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ جب ابو بکر البغدادی لعنت اللہ علیہ جو ریس نے روائش کی قیادت کو سنبھالا اور پوری دنیا سے مجرمین اور قاتلین اور فاسقین اور منافقین جب جمع ہوئے، تکفیری، تدمیری، ارہابی، وہابی، جب یہ سب جمع ہوئے، تو اس وقت میں یہ جملہ اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ غور کیجئے گا. نہر دجلہ، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی تھا، نہر دجلہ میں جب سروں کو کاٹ اسپائکر یونیورسٹی جو تھی سباکر، نہر دجلہ کے قریب کھڑا کرتے تھے اور گولی مار کے ان کو نہر دجلہ کے اندر یا گردن کاٹتے تھے اور اس کے بعد دجلہ میں انہیں پھینک دیتے تھے. تو جب دجلہ میں پھینکا گیا تو دجلہ کا پانی کئی دن تک سرخ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ بہایا گیا. اور روایات جو میں نے دیکھی تھی میں کانپ گیا تھا. یہاں تک کہ روایت کی لوگوں کی تعداد میں، کثیر تعداد میں قتل شام کی سرزمین، زمین شام لہولہان ہو جائے. قبلہ کالر، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی میں نواز بٹ سرچ کر رہا بس معمول. بسم اللہ جی. تو آج ماشاءاللہ مولانا کی مفید باتیں ہم ان سے استفادہ کریں. علامت اسلامی عقیدت اور آپ کی خدمت میں اور سبھی ناظرین ناظرات کی خدمت اسلامی عقیدت. ایک ہلکا دھوکا سا میرے ذہن میں سوال آیا، بلکہ بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کس شہر سے آئیں گے اور کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے امام جو آئیں گے انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، ضرور ان کا ظہور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ معاملے تھوڑا سی ٹھیک ہے. یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک تفصیل سے عرض ہوگا. تو جب اس کے مراحل آئیں گے تو پوری طرح سے اس کو آپ کے سوال کو آپ کا ہم اس پر جواب ضرور دیں گے، کیونکہ ابھی ہم جن موضوعات کو لے کر آئے ہیں اس میں ابھی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ایک تفصیل سے پورے اس کے اندر ہر چیز شامل ہوگی. قبلہ تیزی سے پڑھتے ہیں. سفیانی کے پس پردہ کون ہے؟ خلاصے میں تھوڑا سا ان کا جواب دے دوں ایک جملے میں. بسم اللہ. کہ حضرت عیسیٰ شہر سے خروج ان کا نہیں ہوگا، وہ ان کا آسمان سے نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں. تو یہ سلسلہ ہے جی. اچھا، سفیانی کے پیچھے کون ہے؟ سفیانی کا اتنا آرگنائز لیکچر، وہ چاہے اس کی تحریک کی ابتدائیہ تھی، شروع ہوا تھا کہ اس نے دکھایا کہ کس طرح سے لوگوں کے سر کاٹے جاتے ہیں، کس طرح سے بچوں کو ایک پیر کسی گاڑی میں ایک پیر دوسری گاڑی میں باندھ کے ان کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا، جو ایک درندگی کی
اور دین کے نام پہ کیا سب کچھ، تو یہ وہ ویل اکوپمنٹ دکھائی دیے، بڑے ویل اکوپ تھے، گاڑیاں تھیں تو ایک جیسی، ڈریسز تھے تو ایک جیسے، اسلحہ تھا تو ایک جیسا. تو یہ کوئی منو سلوا تو نازل نہیں ہو رہا، یہ پیچھے لوگ شامل ہوں گے نا. تو اس کے پس پردہ روایات کیا کہتی ہیں کہ کتنے قوات ہوں گی؟ اس میں دول شرقن و غربن، یعنی شرق و غرب و مشرق کے تمام مجرمین جو ہے وہ جمع ہو جائیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سعودیہ میں نام بھی لیں، سعودیہ جو ہے سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی دول ہیں جو بڑی مقبوضہ حجاز والے، مقبوضہ حجاز. جی بالکل. تو مقبوضہ، جزاکم اللہ، مقبوضہ حجاز والے یہ قابضین اور غاصبین افراد جو ہے، ان کا رول سب سے زیادہ ان کا ہوگا، اور انہی کو یوز کر کے دیگر جو دول اور مناطق کے یا حکمران افراد ہیں ان کو سامنے لا کر ان کو یوز کریں گے، اور اس کے ذریعے سے یہ جو سفیانی لشکر ہے، یعنی یا طغیانی لشکر ہے، میں تو طغیانی لشکر کہتا ہوں، طغیانی لشکر، سفیانی لشکر، ارہابی لشکر جو ہے وہ دشمن بشریت کا لشکر، سلفی لشکر کہہ لیجیے، یہ تیار ہوگا. اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ لشکر ہی تو ہے جو دوائش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سفیانی ہی لشکر ہے. یہ جو دوائش ہے یہ سفیانی ہی لشکر کا آغاز ہے، یہ شروعات ہے اس کی، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے سفیانی لشکر کا آغاز ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں راتوں رات جو ہے وہ سفیانی لشکر 5 لاکھ 10 لاکھ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو سر فہرست اس میں سعودی حکومت ہے. سعودی حکومت میں وہ خلایا موجود ہیں، وہ ارہابی موجود ہیں، وہ سلفی موجود ہیں، وہ تدمیری اور تخریبی اور تکفیری افراد موجود ہیں جو باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں. کالر کو لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں موسی بھائی دوبارہ آنے کی. بسم اللہ بسم اللہ. عاقب صاحب ایک چھوٹا سا آج کل بحث بھی ہے اور سوال بھی ہے، اور اکثر ہمارے بچے اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں. کیا پلیز اگر ٹائم ملے اس دفعہ یا اگلی دفعہ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے تو جواب مل جائے گا. اچھا، اکثر یہ بحث ہو رہی ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، تو کیا یہ اس بحث میں کیا حقیقت ہے کہ امامت واقعی نبوت سے افضل ہے یا نبوت ہی امامت سے افضل ہے؟ یہ بحث تو چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیں کہ اس میں کون سی چیز افضل ہے، امامت افضل ہے یا نبوت؟ ہم دلائل دیتے ہیں جی کہ اگر جنت میں جائیں گے تو سردار تو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام ہے، تو وہ تو امام ہے، تو سارے اختیار جو ان کی ریت ہوں گے تو پھر امامت افضل ہوگی. اس قسم کے دلائل تو ہم دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا تفصیل سے علمی دلائل دیں گے تو میرا خیال میں. جی جناب ابراہیم کی دعا قرآن میں ہے، بالکل آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، سوال میں شامل کر لیتا ہوں. بہت شکریہ. میں نے پہلے ٹھیک ہے نو پرابلم. لیکن یہ آج کل بحث ہو رہی ہے، اس پہ ذرا فائدہ اٹھا لیں گے تو ان سے تو ہمارے ویسے بھی پیار ہے، تو یہ ہمیں فائدہ بھی ان سے کافی ہوتا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. قبلہ اگر 1 منٹ میں اس کو تھوڑا سا آپ جواب دے دیں، کیونکہ پھر کسی اور وقت اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ایک سوال میرا بھی اس پہ ہو رہا ہے. قرآن نے خود کہا کہ ہم نے بات پر فضیلت دیا ہے. جب انبیاء کا تذکرہ عطا کیا ہے تو سارے انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مرسلین ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ بحث میں چاہتا ہوں، میں یہ گزارش بھی کروں گا ناظرین کی خدمت میں کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انبیاء افضل ہیں یا ائمہ افضل ہیں، کیونکہ یہ بحث علمی بحث ہے اور اس میں تفصیل چاہیے. کہ فرض کیجئے اگر میں یہ عرض کر دوں کہ تمام انبیاء سے جو ہے ائمہ افضل ہیں تو یہ بھی غیر مناسب بات ہوگی، اس لیے کہ اس میں سید الانبیاء بھی پائے جاتے ہیں. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو ہے ائمۃ الاطہار جو ہے وہ افضل ہیں اور انبیاء افضل نہیں ہیں تو اس میں سید الانبیاء پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب حضرت امام علی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. تو یہ گفتگو تجزیئی طور پر اس کو ہونی چاہیے کہ اس پر جزئیات میں بحث ہوگی کہ کون سا نبی افضل ہے، کس نبی سے افضل ہے. اس کے بعد نبی کی جو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے، پھر سید الانبیاء، مرسل انبیاء، سردار انبیاء کی بات آئے گی. تو سردار انبیاء کی جو بات ہے ان کی خود ہی حدیث ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب میں یہ جواب کرنا چاہتا ہوں، جب نبی خود یہ کہہ رہے ہیں ہم سب محمد ہیں، تو آپ کسی کو چھوٹا کسی کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا آپ کیوں؟ آگے بڑھتے ہیں، جواب آ گیا اس پر بحث شام میں. اور اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر جزئیات کو پہلے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آگے 2 منٹ.
सिर्फ 2 मिनट रह गए, सिर्फ 2 मिनट रह गए। सुफियानी के पस पर्दा कुव्वातों के ऊपर थोड़ी सी बात हुई। आइंदा आने वाले अय्याम में इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इसके ऊपर मरबूत पूरा एक एक मनातिक के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से मुफस्सिल जो कुछ हो रहा है होने वाला है, जो कुछ रिवायात में है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बाज को जो मुताशाबिहात के तौर से भी बात की गई है तो उसको भी खोलेंगे इंशाअल्लाह। शाम में गरबी अफवाज का दुखूल है। गरबी से मुराद अमूमन गरब का जहन में आता है, लोग समझते हैं कि मगरबी, नहीं, ये गरबी अरब के जो गरब है। इस हवाले से आयमन ने क्या फरमाया? हसन जज़ाकुमुल्लाह। देखिए, शर्कन व गरबन से मुराद कभी कभी जो है वो गरब लिया जाता है, और जो अरब को गरब है वो अलग है। तो ये जो दवाइश हैं इनका ताल्लुक वहीं से, ये जो दवाइश हैं उनका ताल्लुक वहीं से। और ये रिवायत आज मैंने खुद भी देखी है कि मुख्तलिफ दुवल से, मुख्तलिफ मनातिक से, मुख्तलिफ शहरों से बाकायदा सुफियानी का लश्कर जो है वहां पर शाम की सरजमीन पर जमा होगा, क़िताल करेगा, और यहाँ तक कि लोगों को जलाने का भी हुक्म है कि जलाया भी जाए। शाम की सरजमीन पर ऐसा हुआ है कि जिंदा लोगों को जलाया गया। बस वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम तफसील से असर ज़ुहूर पर गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद दुवल की बात करेंगे। वो मामला जो दुवल की तरफ से किया जाएगा, वो सुफियानी लश्कर की जो तैयारी दुवल ने, मगरिब ने, मशरिक ने जो किया है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। मगर आप सब इमाम वक्त से आपको कनेक्ट कर लें, इमाम ज़माना से रब्ता अपना मजबूत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके अपने रब से अपने आप को कनेक्ट करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अहले बैत चैनल को भी दुआ में याद रखिएगा। आप सलामत रहें, हमारे मूसवी साहब को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है जनाब अल्लामा सैयद करवी अब्बास रिज़वी साहब के एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। और नाज़रीन, हमारा ये एक नया मौजू जिसके ऊपर असर ज़हूर के ऊपर हम इस पर एक तफसील से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बात करना चाहते हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक का नाम लिया गया है, जो जिसके अंदर जहाँ जहाँ से खुरूज होंगे, कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक में खुरूज होंगे, कुछ उनकी मुखालिफत में होंगे, वो क्या अदवार हैं, क्या गुजर गए या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, इन तमाम मुल्कों के एतबार से कि मिस्र के क्या हालात होंगे, मसलन इराक के क्या हालात होंगे, क्या अभी हैं, आइंदा क्या होंगे, एशिया में क्या होगा, तमाम इस तरह से जहाँ जगह भी जिक्र है उसको तफसील के साथ एक मरहले के साथ लेकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तहरीक के जो निशानियां उनको लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वक्त हमारे